अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक विद माज़ में खुशामदीद। चैट जीपीटी फ्री कोर्स का आज का लेक्चर खुसूसन वालिदैन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम अपने कोर्स के मॉड्यूल 2 में दाखिल हो चुके हैं और आज लेक्चर 25 है, जिसमें हम एक और प्रैक्टिकल यूज़ केस जो है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो जो वालिदैन हैं, मैं बिलखुसूस उनको ये दरख्वास्त करूँगा कि वो आज की किस्त बहुत गौर से देखें और ये टेक्निक आप अपने बच्चों पे जो क्या कहते हैं, स्कूल गोइंग किड्स होते हैं, तो उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी पेरेंटिंग भी इससे इम्प्रूव होगी और जो जिस नौइयत का होमवर्क वगैरह आप उनके साथ करते हैं या स्टोरीज आप उनको सुनाते हैं, तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन आप उनसे ले सकेंगे। तो हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज आप क्या सीखेंगे? आज हम एक बहुत ही अहम तस्वुर सीखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इन एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, डीप सीक या इस तरह के जो चैट बोट्स जिन्हें हम कहते हैं, उनकी मदद से हम अपने बच्चे को पैसिव लिसनर, ये पैसिव लिसनर किसको कहते हैं, आप इस पर घबराएं नहीं। अगर आपको ये लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा, इंशाल्लाह आगे स्लाइड्स में हम ये देखेंगे कि हम अपने बच्चे को पैसिव लिसनर से एक्टिव लर्नर कैसे बनाएं। ठीक है, इन टूल्स की मदद से। ठीक है, तो हम ये देखें, ये एक ऐसी चीज़ है कि अक्सर वालिदैन इसकी शिकायत करते हैं जब वो बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं कि क्या आप कहानी सुनाते हैं और उस कहानी सुनाते हुए जो मोरल स्टोरी होती है या कोई भी सबक आप उससे अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं, तो उसमें कहानी सुनाते हुए आपका बच्चा जो है वो इधर-उधर देख रहा होता है और वो बोर सा फ़ील हो रहा होता है या बस सिर्फ़ वो सुन रहा होता है, वो उसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा होता। ठीक है? इसी तरह आपको ये फ़िक्र अगर लाहक हो कि जो आप पढ़ा रहे हैं, मतलब मिसाल के तौर पे स्कूल का कोई होमवर्क आपको मिला हुआ है या स्कूल वालों ने कोई टास्क दिया हुआ है और आप वो टास्क अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं, ठीक है? आप चाहे आप वालिदा हैं या वालिद हैं, वो आप बच्चे के साथ मिल के वो कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ उसके दिमाग में जा रही है या नहीं, आप इस पे कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि वो बस सिर्फ़ सुन रहा है, वो आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा उसमें, ठीक है? तो ये एक अहम कंसर्न है, एक पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मसला इससे दरपेश आता है। तो अब इसमें असल मसला क्या होता है? असल मसला ये है कि पैसिव लिसनिंग, जिसको अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें तो वो सिर्फ़ सुनना, मतलब आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सिर्फ़ सुन रहे हैं। अगर तो बच्चे की ये हालत होती है, तो इसमें ये होता है कि बच्चा सिर्फ़ सुनता है, वो सोचता नहीं है। मतलब आप उसको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई चीज़ सिखा रहे हैं, कोई कहानी सुना रहे हैं, उससे कोई मोरल स्टोरी आप उसको सिखाना चाहते हैं या आप कोई स्कूल का होमवर्क, कोई कॉन्सेप्ट उसको सिखाना चाह रहे हैं, साइंस का हो, को किसी भी उसका हो, तो बच्चा सिर्फ़ सुन रहा होता है, वो सोच नहीं रहा होता उस पे और उसमें आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता। तो वो अब उसका नतीजा क्या निकलता है जब इस तरह का मसला होता है, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चा, आप जो कुछ उसको बोल रहे हैं वो फ़ौरन भूल जाता है क्योंकि वो उसको एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसका हिस्सा नहीं बन रहा, ठीक है? और उसकी दिलचस्पी भी ख़त्म हो जाती है। अब वही चीज़ उस पे बोरियत तारी कर देती है क्योंकि मुसलसल सिर्फ़ आप बोल रहे हैं, आप उसको सिखा रहे हैं, वो उसमें कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेशन का मामला होता है। इसके मुकाबले में एक्टिव लर्निंग होती है। मतलब ये जो अभी मैंने आपको जो कंडीशंस बताई, जो अलामात बताई, ये अगर तो आपके बच्चे में ये अलामात है, तो इसका मतलब ये है कि आपका तरीक़ाकार थोड़ा बोरिंग है और वो बच्चे को मजबूर कर रहा है या बच्चे की नफ्सियात इस तरह बन रही है कि वो पैसिव लिसनिंग मोड में जा रहा है। लेकिन इसके बरक्स एक्टिव लर्निंग होती है, जिसमें बच्चा जो है वो समझ कर सीखता है। कोई भी चीज़ आप उसको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, कोई मोरल स्टोरी उसको बता रहे हैं, ठीक है? तो वो एक्टिवली उसको लर्निंग उसकी हो रही होती है, सीख रहा होता है। एक्टिव लर्निंग से क्या मुराद होता है? बच्चा सवाल करता है और सोचता है। आप जो भी चीज़ उसको बता रहे हैं ना, तो बच्चा बहुत ज़्यादा दिलचस्पी उसमें लेता है। वो आपसे बार-बार उसमें सवाल कर रहा होता है, समझने के लिए, ताकि वो समझे। मतलब बच्चों की तो इतनी समझ नहीं होती कि वो समझने के लिए सवाल करें, लेकिन वो कुदरती उनमें ये चीज़ पैदा हो जाती है कि क्यूरियोसिटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है? तो वो तजस्सुस के मारे सवाल करता है और जब वो सवाल करता है, तो इसका मतलब है कि उसका दिमाग उस पे सोच भी रहा होता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो तसव्वुरात आप उसको पढ़ा रहे होते हैं, जो असबाक आप उसको सिखाना चाहते हैं, जो लेसन आप उसको बताना चाहते हैं, वो कांसेप्ट्स, वो तसव्वुरात, वो गहराई में समझना शुरू कर देता है। अगरचे वालिदैन की तरह, मतलब हमारी उम्र और बच्चों की उम्र में चूँकि फ़र्क होता है, तो वो हमारी तरह गहराई में तो नहीं समझता, लेकिन उसमें जो एक उनसर होता है क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, और मतलब सिर्फ़ मनोवन कबूल करना नहीं, बल्कि उस पे सोचना और उस पे सवालात करना, और जब इस तरह के सवालात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा उस चीज़ को समझ रहा होता है। अब जब एक्टिव लर्निंग का मामला होता है, तो उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि बोरियत नहीं होती। सीखने का अमल जो होता है ना, वो मज़ेदार बन जाता है क्योंकि बच्चा भी उसमें मुसलसल इंटरेस्ट ले रहा है। तो वालिदैन जो कुछ उसको सिखा रहे होते हैं, वो इसमें इंटरेस्ट ले रहा होता है।
تو ٹو وے کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو اس سے یہ جو پورا پروسیس ہے یہ بہت مزیدار بن جاتا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے اس میں؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج کے لیکچر میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان اے آئی ٹولز کو کیسے استعمال کرتے ہوئے بچے کو پیسو، مطلب جو پہلے والا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں صرف سن رہا ہوتا ہے، پیسو لسنر سے ہم اس کو ایکٹیو لرنر کیسے بنائیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا مقصد ہے کہ بچے کو پیسو سے ایکٹیو بنانا ہے اس پورے پروسیس میں، جو سیکھنے سکھانے کا جو معاملہ ہوتا ہے۔ اب اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، سلوشن جو اے آئی ٹولز ہے وہ ہے پیش ہے آپ کا اے آئی کو پائلٹ، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو اے آئی ٹولز جیسے چیٹ جی پی ٹی ہو گیا، جیمینائی ڈیپ سیک ہو گیا، آپ اس کو پرسنل لرننگ اسسٹنٹ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو ایک پرسنل اسسٹنٹ بنا سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیں یہاں پر ایک ورڈ میں نے یوز کیا ہے، اے آئی کو پائلٹ۔ یہ ایک اس پہ تھوڑی سی بحث مباحثہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم یہ اے آئی ٹولز کی وجہ سے ہم ڈمب بن رہے ہیں، مطلب جو ہمارے دماغ ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو رہے ہیں اور اس طرح کی۔ تو بالکل یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اگر تو ان اے آئی ٹولز کو ہم درست طریقے سے جو درست اس کا طریقہ ہے اس طریقے سے ہم استعمال کریں تو پھر یہ ہمیں ڈمب نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم اس کی مدد سے اپنے کاموں کو پروڈکٹیو بنائیں گے اور ہمیں تھنکنگ جو ہمارے سوچنے کی صلاحیت ہوگی وہ اس سے متاثر نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کورس کو جو میں اتنا تفصیلی بنا رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو درست طریقے سے سمجھنا سیکھ لیں۔ اور اس کو پائلٹ کیسے کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ تصور نکلا ہے، جو اگر آپ نے ایئر فورس کی چیزیں تھوڑی بہت سنی ہو تو اس میں ایک پائلٹ ہوتا ہے، ایک کو پائلٹ ہوتا ہے۔ کو پائلٹ وہ بندہ ہوتا ہے جو پائلٹ، وہ اصل کام اس کا پائلٹ والا نہیں ہوتا، لیکن وہ پائلٹ کو اسسٹنس دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے جہاز اڑانے کے معاملے میں، جو بھی ان کا آپریشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اے آئی کو پائلٹ کا لفظ ہم کیوں استعمال کریں؟ کیونکہ یہ یاد رکھیے اے آئی کا ٹول جو ہے نا وہ آپ کو ریپلیس نہیں کرے گا، بلکہ آپ کا اسسٹنٹ بنے گا۔ مطلب جو بھی پروسیس آپ کر رہے ہیں نا اس میں وہ آپ کا اسسٹنٹ بنے گا، وہ آپ کو ریپلیس نہیں کرے گا۔ اگر یہ تھوڑا سا فرق ہم جان لیں کہ اے آئی کو ایز اے اسسٹنٹ ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم کہیں کہ بھئی ہمارا سارے کا سارا کام وہ کرے۔ اگر سارے کا سارے کام وہ کرے گا پھر تو وہی چیز بن جائے گی کہ ہم اس پہ ڈیپینڈنٹ بن جائیں گے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کو اپنا اسسٹنٹ بنا لیں تو پھر یہ خطرہ بیچ میں سے ختم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ہم ڈمب بن رہے ہیں، مطلب ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس میں ختم ہو رہی ہے۔ تو اب اے آئی ٹولز کو ہم پرسنل اسسٹنٹ بنائیں گے اس معاملے میں، یہ آپ کو وہ بہترین سوالات دے سکتا ہے جو بچے میں سوچنے کی صلاحیت پیدا کر سکے۔ اب اس کو ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے بھی کہ کس طرح ہم اس کو یوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کو استعمال کرنا بہت آسان ہے، صرف ایک میجک پرومپٹ کی ضرورت ہے۔ مطلب دیکھیے اس سے پہلا ماڈیول جو تھا جس میں تقریباً 22-23 لیکچر ہم نے اس ماڈیول میں گزارے، اس میں نے تفصیلاً آپ کو پرومپٹ انجینئرنگ کی کچھ بیسکس آپ کو سکھائی، ٹھیک ہے؟ تو اس ماڈیول کی چیزیں، تصورات، اگر آپ نے وہ ماڈیول دیکھا ہے نا، اس تصورات کو لے کے آپ آگے اب ہم جتنے بھی پریکٹیکل یوز کیسز دیکھیں گے، مطلب آج کا جو قسط ہے وہ بھی ایک پریکٹیکل یوز کیس میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی جتنے پریکٹیکل یوز کیسز وہ ہم دیکھیں گے تو وہ ساری جو ہے وہ میجک پرومپٹس، مطلب ایک سمپل پرومپٹ ہم لکھیں گے، سمپل وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے پچھلے لیکچرز لیے ہوں گے، ان کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ بھئی اس پرومپٹ میں کیا ایسی خاص بات ہے جو یہ مقصد ہمارا حاصل کر رہا ہے۔ تو ان پرومپٹس کے ذریعے جو ہے وہ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات آسان بنائیں گے۔ اچھا جی، اب آپ کو ہر بار جب ہم میجک پرومپٹ استعمال کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں ہر بار لمبی انسٹرکشنز نہیں دینی پڑیں گی، بلکہ وہ ایک پرومپٹ ہم استعمال کریں گے تو کافی ٹائم تک ہم اس کے ساتھ وہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب پرومپٹ میں نے آپ کے لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس کو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا لیتا ہوں کہ یہ دیکھیے پرومپٹ کیا ہے کہ آپ میرے کریٹو لرننگ کو پائلٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ پرومپٹ میں نے آپ کو پہلے ماڈیول میں بتایا بھی تھا کہ جب ہم اس میں آئیں گے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ تفصیلی ہر ایک جملہ نہیں بتاؤں گا کہ اس جملے کا تصور کیا ہے، پرومپٹ انجینئرنگ میں اس کا کیا ہے، تو ہم نے یہ ساری چیزیں پیچھے کور کر چکے ہیں، لیکن میں آپ کو ہنٹس دیتا جاؤں گا، اس ہنٹس کی مدد سے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کس چیز کا کیا مقصد ہے۔ تو اب آپ دیکھتے جائیں۔ اچھا، اس فارم میں ہم سب سے پہلے آپ میرے کریٹو لرننگ کو پائلٹ ہیں۔ یہ کریٹو لرننگ کو پائلٹ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہم رول اسائن کر رہے ہیں، رول پہ پورا ایک لیکچر ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ اس لیکچر کو دیکھ، اگر سمجھ آ رہی ہے پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کی اہمیت سمجھنی ہے تو آپ وہ والا لیکچر دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر ہم نے رول اسائن کرنے کے بعد ہم اس کو کہہ رہے ہیں کانٹیکسٹ دے رہے ہیں۔ کانٹیکسٹ پہ بھی پورا ایک لیکچر ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ کا مشن میرے 7 سال کے بچے کو، یہ دیکھیں یہ اب ہم اس کو کانٹیکسٹ دے رہے ہیں 7 سال کے بچے کو اس کی تعلیم میں ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ بنانا ہے۔ یہاں پر ہم مقصد بھی بتا رہے ہیں کہ بچہ کتنی عمر کا ہے، 7 سال کا ہے، اور ہم اس کو ایکٹیو پارٹیسپینٹ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟
ہمارا کام اس کی کرٹیکل تھنکنگ اور دلچسپی کو بڑھانا ہے تاکہ وہ بہترین طریقے سے سیکھے۔ اب یہاں پر ہم اس کو بتا بھی رہے ہیں کہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ تو بنانا ہے، لیکن ایکٹیو پارٹیسپینٹ تو ایک بہت براڈ ٹرمینالوجی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کے بہت سے مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے جب میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز جو ماڈیول 1 میں کیے تھے، اس میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ ہم اس کو اسپیسیفائی کر کے بتائیں گے کہ بھئی مقصد ہمارا کیا ہے، جتنا ہم اس کو ٹو دی پوائنٹ بتائیں گے نا، اتنا یہ بہترین ریزلٹس ہمیں۔ تو یہ اس پوری ایکٹیویٹی کا مقصد کیا ہے کہ ہم بچے میں کیا پیدا کریں؟ کریٹیکل تھنکنگ، ہم اس میں یہ صلاحیت پیدا کریں، اور دلچسپی اس کا مطلب کوئی بھی چیز جو ہم اس کو پڑھا رہے ہیں اس میں اس کی دلچسپی کو پیدا کریں، وہ بڑھانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہم نے اس کی بڑھانی ہے تاکہ وہ بہترین طریقے سے سیکھے۔ اچھا، اب ہم یہاں پر اس کو ٹاسک دے رہے ہیں اب سے اس گفتگو کے آخر تک، ٹھیک ہے؟ جب بھی میں آپ کو کوئی کنٹینٹ جیسے کتاب کی تصویر یا کہانی کا جملہ وغیرہ بھیجوں گا، آپ کا کام ہمیشہ اس 3 حصوں والے فارمیٹ، اب یہ دیکھیں یہ ایک اور کانسیپٹ آ گیا۔ ہم نے پورا ایک لیکچر پڑھا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم چیٹ جی پی ٹی میں اسٹائلنگ اور فارمیٹنگ کس طرح کر سکتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو جن لوگوں کو نے وہ لیکچر دیکھا ان کو تو یہ بہت آرام سے سمجھ آ جائے گا کہ ہم کیوں اس طرح کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ماڈیول 1 میں دیکھ لیں، پورا اسٹائلنگ اینڈ فارمیٹنگ پہ ہم نے پورا ایک لیکچر دیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو یہ چیزیں سمجھ مزید بہتر آ جائے گی۔ اچھا، 3 حصوں والے فارمیٹ میں جواب دینا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہم نے اس کو کیا بتایا؟ پوچھنے کے لیے سوالات، یعنی کنٹینٹ کے بارے میں 2-3 آسان اوپن اینڈڈ سوالات دینا۔ یہ اوپن اینڈڈ جو ہوتے ہیں نا، یہ ایسے سوالات ہوتے ہیں جس کے جواب کوئی بھی جواب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کا کوئی خاص جواب نہیں، اس کے مختلف جوابات اس کے پاسبل ہوتے ہیں۔ کیونکہ اصل میں یہاں پر مقصد دیکھیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ بچے کو ہم رٹی رٹائی چیزیں سکھائیں، مقصد یہ ہے کہ بچے میں ہم کریٹیکل تھنکنگ پیدا کریں۔ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے نا، وہ لکیر کا فقیر نہیں بنایا جاتا، اس میں بچے کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ وہ سوالات کرنا سیکھے اور اس میں تجسس پیدا ہو، وہ چیزوں کو پڑھ کے پرکھنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جب ہوگی تو اس میں اوپن اینڈڈ کویسچنس ہوں گے، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کو کہیں کہ بھائی بس یہ ایک ہی لکیر ہے، اس کے مطابق ہی تم نے جواب دینا ہے، یہ چیز پھر رٹی رٹائی چیز میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو پہلا ٹاسک اس کا کیا ہوگا کہ یہ ہمیں پوچھنے کے لیے سوالات دے گا۔ دوسرا ٹاسک اس کا کیا ہوگا؟ والدین کے لیے، یہ اب ہم اس کو فارمیٹ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح 3 فارمیٹ میں مجھے چیز دینی ہے۔ والدین کے لیے فار دا پیرنٹ آپ نے کیا دینا ہے؟ ہر سوال کے لیے جو اوپر اس نے 2 یا 3 سوال دیے ہوں گے، اب ان میں سے ہر سوال کے لیے ایک چھوٹا سا ہنٹ یا گائیڈ دے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ یہ صرف میرے لیے ہے، اگر میرا بچہ اٹک جائے، کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ بچے سے ہم نے جو 2-3 اوپن اینڈڈ سوالات ہم نے کیے، وہ ضروری تو نہیں ہے کہ بچہ اس کا جواب دے دے۔ ہو سکتا ہے بچہ سوچنے پہ لگ جائے اور اس کو کوئی جواب ذہن میں سوج ہی نہیں رہا۔ ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم بچے کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ تو ہم چیٹ جی پی ٹی یا جو بھی جیمینائی ہو، ڈیپ سیک ہو، ہم اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان سوالات کے ساتھ آپ مجھے کچھ ایسے ہنٹس بھی دے، ایک ایسی گائیڈ لائن بھی دے کہ اگر تو میرا بچہ پھنس جائے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا جواب دوں، مطلب کوئی بھی جواب وہ نہیں دے پا رہا، تو میں اس کو تھوڑا سا ہنٹ دوں، تھوڑا سا دھکا دوں، تھوڑا سا پش کروں، تاکہ اس کے ذہن میں وہ چیز آ جائے اور وہ پھر اپنی وہ جو تھنکنگ پروسیس ہے اس پہ بڑھنا شروع ہو جائے۔ تو اگر میرا بچہ اٹک جائے تو میں اس کو درست اور افیکٹو طریقے سے گائیڈ کر سکوں۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا اور اسپیسیفائی ہو رہے ہیں کہ افیکٹو طریقے سے مطلب تاکہ وہ جو تم مجھے ہنٹ اور گائیڈ دے رہے ہو وہ اس طرح ہو کہ اس کو افیکٹو طریقے سے ہم اس سائٹ پہ لائیں۔ تیسری چیز ہم اس کو جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس جو چیز ہم آپ کو فراہم کریں گے اس کی بنیاد پہ آپ نے ایک مزیدار ایکٹیویٹی یعنی فن ایکٹیویٹی مجھے دینی ہے، یعنی کنٹینٹ سے متعلق ایک آسان اور جلدی ہونے والی مزیدار ایکٹیویٹی بتائیں تاکہ اس کی سمجھ مزید بڑھ سکے۔ دیکھیں یہ جو لوگ سیکھنے سکھانے کے عمل سے وابستہ ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جب آپ ون وے کمیونیکیشن کرتے ہیں، صرف آپ پڑھا رہے ہیں، بچہ صرف سن رہا ہے، تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کی جو ایبلٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ گر جاتی ہے، کیونکہ وہ اس میں حصہ نہیں لے رہا، وہ چیزوں کو صرف سن رہا ہے۔ اب سننے سے وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم یہاں پر ایک تو اس سوالات کے ذریعے اس میں کیوریوسٹی پیدا کر رہے ہیں، تجسس پیدا کر رہے ہیں، دوسری چیز ہم یہ کر رہے ہیں کہ اگر تو وہ کئی بار پنس رہا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا دھکا دینے کے لیے، تھوڑا اس کے ذہن کے دریچے کھولنے کے لیے جو ہے تو اس کو گائیڈ کریں گے، تھوڑا ہنٹ دیں گے۔ تیسری چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس تصور کی بنیاد پہ ہم اس کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، کوئی ایسی فن ایکٹیویٹی جو ایگزیکٹ وہ چیز نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ملتی جلتی کوئی ایسی چیز ہو جو ہم گھر میں بیٹھ کے اس کے ساتھ کریں، جس سے اس کی وہ سمجھنے کی صلاحیت مزید بہتر ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی زبردست فریم ورک مطلب امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ تو اب یہ ٹاسک جب ہم نے اس کو دیا تو ہم اس کو کہ اگر آپ یہ رول اور فارمیٹ سمجھ گئے ہیں تو جواب دیں، آپ کا کریٹو کو پائلٹ تیار ہے، آئیں سیکھنے کو مزیدار بنائیں۔ اب یہ جو انیشل پرومپٹ ہے
یہ ہم دیں گے تو یہ پورا وہ اسٹیج سیٹ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم جب اس کے ساتھ گفتگو کریں گے، کوئی بھی چیز ہم اس کو دیں گے، وہ آٹومیٹکلی اسی پرومپٹ کے مطابق ہمیں وہ دے گا۔ یہ پرومپٹ آپ کو بار بار پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ کو لگے کہ بھئی اب چیٹ جی پی ٹی بھولنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ دیکھیے میں نے آپ کو ایک تصور پڑھایا تھا کانٹیکسٹ ونڈو کا، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں نے وہ نہیں پڑھا وہ آپ دیکھ لیں، لیکچر موجود ہے یوٹیوب چینل پہ۔ تو کانٹیکسٹ ونڈو میں بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ جب آپ چیٹ کرتے رہتے تو کانٹیکسٹ ونڈو فل ہو جاتی ہے، اس کے بعد چیٹ جی پی ٹی پرانی کچھ چیزیں بھولنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ بے شک یہ پرومپٹ دوبارہ کاپی پیسٹ کر لیں، پھر اس طرح تو یہ اگر وہ تصور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، پھر آپ کو میری بات بہترین طریقے سے سمجھ آئے گی کہ بھئی کیوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت ہو سکتا ہے کہ آ جائے جس پہ چیٹ جی پی ٹی بھولنا شروع ہو جائے، تو پھر آپ یہ پرومپٹ دوبارہ تازہ کر لیں اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہی پرومپٹ میں نے انگلش میں بھی آپ کے لیے لکھا ہے، انشاءاللہ میں یہ ڈسکرپشنز میں بھی یہ ڈال دوں گا، نیچے کمنٹ میں بھی یہ دونوں پرومپٹس آپ کے لیے ڈال دوں گا۔ اور ابھی میں آپ کو لائیو ڈیمو بھی اس کا دکھا دیتا ہوں، لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ پرومپٹ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، انشاءاللہ جب میں آپ کو ڈیمو دکھاؤں گا، ڈیمو کے بعد ہم دیکھیں گے، میں آپ کو دوبارہ سے سلائڈس پہ بتاؤں گا کہ اس میں کس جملے کی وجہ سے کیا تھوڑی سی چیز امپروومنٹ آئی ہے، لیکن آپ نے لکیر کا فقیر نہیں بننا، یہ پرومپٹ آپ لیں، آپ اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہوں گے، لیکن اب ہر بندے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت مختلف، آپ میں سے ہر بندہ جو ہے، اب اگر کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی کچھ پیرنٹس ایسے جو ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، کچھ پیرنٹس ایسے ہوں گے جو لائرز ہوں گے، کچھ پیرنٹس ایسے ہوں گے جو اسکول ٹیچرز ہوں گے، مطلب مختلف نوعیت کے آپ ہوں گے، تو آپ کی تھنکنگ، آپ کے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوگی وہ مجھ سے مختلف ہوگی، کچھ چیزوں میں آپ مجھ سے، یا زیادہ تر چیزوں میں آپ مجھ سے بہت بہتر طریقے سے اس چیز کو مزید ریفائن کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کو اتنی ڈیٹیل سے پڑھا رہا ہوں، وہ آپ میں یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ اگر تو میں آپ کو کوئی بیسک پرومپٹ دیتا بھی ہوں جو آپ کا بنیادی مقصد اچیو کر رہا ہے، تو آپ نے اس پہ اکتفا نہیں کرنا، آپ اس کو مزید بہتر سے بہتر بنائیں، ٹھیک ہے؟ پہلے اس سے کام لینا شروع کریں اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو مزید بہتر بنائیں۔ اب میں آپ کو اس کا لائیو ڈیمو دکھاتا ہوں کہ اچھا جی، یہ میں نے وہی پرومپٹ جو میں نے آپ کو سلائڈ پہ دکھایا، وہی پرومپٹ میں نے یہاں پر کاپی کیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پورے کا پورا وہی پرومپٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں اس کو چیٹ جی پی ٹی کو دے دیتا ہوں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ترتیب بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں، اس نے ڈائریکٹ مجھے کہا کہ آپ کا کریٹو کوپائلٹ تیار ہے، آئیے سیکھنے کو مزیدار بنائیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ریڈی ہے۔ اب اس کو اگر میں سمپل وہ دوں گا، یہ دیکھ، یہ ایک سائنس کی کتاب ہے اور اس کا ایک سبق ہے انرجی ہیز مینی فیسز، ٹھیک ہے؟ تو اس سبق میں اصل میں یہ بچوں کو اس حوالے سے وہ کر رہے ہیں، متعارف کرا رہے ہیں کہ انرجی کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بالفرض آپ یہ سبق اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آ، آپ کو میں نے کہا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی میں ہم تصویریں اپلوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ میں پی سی پہ لیپ ٹاپ پہ کر رہا ہوں، تو میں پکچر سنیپ شاٹ لے کے اس کو دوں گا، آپ موبائل میں پکچر بھی لے سکتے ہیں اور پکچر دے کے پھر اس سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں آپ کو یہاں پر پکچر لے کے آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں نے اس کی پکچر لی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر میں چیٹ جی پی ٹی میں آیا، اس کو میں نے یہ پکچر دی، ٹھیک ہے؟ اب جیسے یہ پکچر اپلوڈ ہوگی، میں اس کو اور کچھ نہیں کہتا کیونکہ آلریڈی میں نے پرومپٹ دیا ہوا ہے، تو اب جب میں اس کو یہ چیز فیڈ کروں گا نا، اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا مجھے فراہم کر کے دے رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ اس نے اب کچھ سوالات مجھے بتائے، ٹھیک ہے؟ پوچھنے کے لیے سوالات۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے یہ سبق اس کو پڑھایا، اپنے الفاظ میں آپ نے اس کو سمجھایا، لیکن اب وہ بچہ صرف سن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس سے سوالات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات اس طرح کی ورک بکس میں بھی سوالات لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ آپ کو چیٹ جی پی ٹی آپ کو اپنے اسٹائل اور انداز سے سوالات کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، مطلب آپ کے ذہن میں کچھ ہے یار اس نوعیت کا اگر کچھ سوال ہو جائے تو آپ چیٹ جی پی ٹی کو دے، وہ آپ کو بنا کے دے دے گا، ٹھیک ہے؟ اب پوچھنے کے لیے سوالات، مثال کے طور پہ تم کیا سوچتے ہو اگر بجلی نہ ہوتی تو ہم رات کو روشنی کیسے کرتے؟ اب یہ ایک سوال کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھیں والدین کے لیے ہنٹ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تو یہاں پر یہ سوال آپ کریں اور بچہ بالکل اٹک جائے تو آپ کیا کریں گے، ہنٹ دیں گے اس کو کہ بچے کو ٹارچز، یعنی جو ٹارچ ہوتی ہے، کینڈلز ہو گیا، یا سورج کی روشنی کا ذکر کرنے میں مدد کرے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو تھوڑے تھوڑے ہنٹ دیں۔ اچھا، پھر دوسرا سوال ہے کتنی قسم کی انرجی کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، تم اپنی زندگی سے کوئی مثال دے سکتے ہو؟ ٹھیک ہے؟ تو ٹیکسٹ میں فوڈ انرجی، بنانا شیک، الیکٹرک بلب، پیٹرول کار کی مثالیں اس کو ریلیٹ کروائیں، تمہیں دوڑنے کی طاقت کس انرجی سے ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں ہم بچے سے اس کے حساب سے، اب یہ چیز اس سبق میں نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ کہ دوڑنے مطلب رننگ والی بات اس سبق میں نہیں ہے، یہ اس نے خود سے بنائی ہے کہ تمہیں دوڑنے کی طاقت کس انرجی سے ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اب ہنٹ ہے، تو ان ہنٹ سے آپ کو مدد ملے گی کہ آپ کس طرح مزید امپروو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تیسرا سوال کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ زیادہ لوگوں کے آنے سے انرجی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، مطلب اگر زیادہ لوگ آئیں گے تو انرجی کی ضرورت بڑھتی ہے، یہ ایک سوال ہے، مطلب اب یہ کتاب میں موجود نہیں تھا لیکن اس نے خود سے بنایا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے تاکہ اس میں کریٹیکل تھنکنگ، تاکہ وہ سوچے کہ یار انرجی کیا چیز ہے، کیوں اس کی ضرورت بڑھتی ہے، تو اب ساتھ میں آپ کو ہنٹ بھی دے رہا ہے
اگر تو وہ اٹک جاتا ہے تو اسے پاپولیشن گروتھ اور ڈیمانڈ کے بیچ رشتہ سمجھانا کہ مطلب جب آبادی بڑھتی ہے تو ان کے ڈیمانڈ مطلب ان کی ضروریات بھی بڑھتی ہے، جو وسائل ہوتے ہیں۔ سمپل لفظوں میں جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی ہی زیادہ بجلی چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے ہنٹ، یہ آپ نے اس کو ڈائریکٹ نہیں بتانا، جب وہ اٹک جائے تب آپ کو بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو ایکٹیویٹی بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مزیدار ایکٹیویٹی، وہ تھرڈ پارٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، تو انرجی ہنٹ گیم آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھر میں 3 چیزیں ڈھونڈو، یا آپ بچے کو ٹاسک دے سکتے ہیں، گھر میں 3 چیزیں ڈھونڈو جو بجلی سے چلتی ہے، جیسے بلب، ٹی وی، فریج۔ یہ آپ نے اس کو بتانا نہیں ہے، یہ بریکٹ میں جو دیا ہے یہ آپ نے صرف اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اگر وہ کنفیوز ہو جائے پھر آپ نے اس کو بتانا ہے۔ اور 3 چیزیں جو تمہیں طاقت دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے دودھ، پھل، روٹی۔ پھر بچہ دونوں کی لسٹ بنائے اور دیکھے کتنی ڈفرنٹ قسم کی انرجی یوز ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ ایک فن ایکٹیویٹی ہے، جس سے بچے میں یہ چیز پیدا ہوگی کہ وہ چیزوں کو پرکھنا شروع کر دے گا کہ کون سی چیزیں ایسی ہے جو انرجی سے چلتی ہیں۔ وہ پہلے عام چیزوں کو دیکھے گا کہ میرے گھر میں کون سی چیزیں موجود ہیں، پھر وہ اپنے جسم کے حساب سے دیکھے گا کہ بھئی مجھے بھی تو انرجی کوئی چیز دے رہی ہے نا۔ تو جب آپ نے اس قسم کا سوال، کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی، تو لازمی بات ہے بچہ اس میں غلطیاں کرے گا، کیونکہ بچے کو تو پہلے سے نہیں پتا، لیکن وہ جب غلطیاں کرے گا اور ان غلطیوں پہ آپ اس کو ہنٹ دے کے سکھائیں گے، تو ان غلطیوں سے بچہ جو سیکھے گا نا، وہ اس جو آپ سمپل اس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ کئی گنا زیادہ افیکٹو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اچھا، ان سوالات سے اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے تو آپ اس کو کہہ سکتے کہ یار مزید سوالات مجھے، مطلب یا کچھ مزید فنی وے میں سوالات کنوے کرو، سنجیدہ کرو۔ یہ سٹائلنگ کا ایک کانسیپٹ تھا، بلکہ سٹائلنگ ہم کہہ سکتے ہیں، یا ٹون، ہاں ٹون والا ایک تصور ہم نے پڑھا تھا، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ادھر سے آپ کو انشاءاللہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ ان سوالات کو مزید کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور چیز کی طرف ہم آ جاتے ہیں، یہ ایک سٹوری میں نے وہ کی تھی، یہ تو ایک سائنس کی بک کا میں نے آپ یہ نصابی کتاب میں آپ تعاون لے سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے ہم سٹوریز میں بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ یہ ایک بٹرفلائی اینڈ کوکون ایک سٹوری ہے، انگریزی میں ہے، ٹھیک ہے؟ اردو میں بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن میں انگریزی کا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اکثر آج کل کے جو بچے نصاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ انگریزی میں آ رہا ہوتا ہے، تاکہ والدین کو اس میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ باقی آپ اس کا ترجمہ بھی کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ چیٹ جی پی ٹی کو یہی پکچر لے کے وہ کر سکتے ہیں کہ ترجمہ کرے، آپ پہلے آپ اس اسٹوری کو سمجھے اور پھر اس کے بعد اس سے آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ ایک اسٹوری ہے جس میں مورل یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ ہر چیز میں جلد بازی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اس سٹوری کی بنیاد پہ میں آپ کو سٹوری نہیں سناؤں گا، پھر لیکچر بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ آپ خیر لیکچر پاس کر کے آپ یہ سٹوری ذرا دیکھ لیں، جن لوگوں کو انٹرسٹ ہے، اور یہاں پر ہم اس کو یہ سٹوری دے دیتے ہیں، اسی چیٹ میں آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا نیا چیٹ بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں، وہ آپ پہ ہے، مطلب لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ایک کانٹیکسٹ میں آپ ایک ہی چیٹ اوپن کر لیں، لیکن چلیں دیکھتے ہیں ہم اسی میں کہ یہ کس طرح کے سوالات جنریٹ کرتا ہے۔ اچھا جی، یہ اس نے ہمیں کچھ سوالات بنا کے دیے، لیکن اصل میں یہ سوالات اگر ہم ڈائریکٹ شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، کہ تو پہلے ہم اس سے ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ اس سٹوری کو چند آ، یا کچھ لائنز میں سمری کر کے بتاؤ کہ اس میں کیا ہوتا ہے اور کیا سبق اس سے ہمیں ملتا ہے، تاکہ مجھے سمجھانے میں آسانی ہو۔ یہ ذرا میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اسٹوری میں ہے کیا، تھا کہ پھر یہ سوالات میں آپ کو لنک کر کے بتاؤں کہ کیا ترتیب ہے، کیوں اس سوالات سے وہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، کہانی کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک تتلی کا کوکون دیکھا، یہ میرے خیال میں جس میں تتلی ہوتی ہے شاید اس کو کہتے ہیں۔ تو جب تتلی مشکل سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، آدمی نے مدد کر دی اور اس کا جو جس ہول میں وہ تھی اس کو کاٹ دیا۔ تتلی آسانی سے باہر آ گئی، لیکن اس کے پر کمزور اور جسم سوجا ہوا رہ گیا، ٹھیک ہے؟ اس جلد بازی کی وجہ سے اس کا جسم سوجا ہوا رہ گیا، وہ کبھی اڑ نہیں سکی، کیونکہ اسٹرگل ہی اس کے ونگز کو مضبوط بناتا ہے۔ مطلب وہ اسٹرگل کر کے نکل رہی تھی، لیکن اس نے نیکی کی وجہ سے اس کو تھوڑا جلدی کر کے کاٹ دیا، اور وہ اصل میں اس میں بچے کو یہ سکھا رہا ہے کہ جلد بازی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی۔ تو سبق بھی یہ ہمیں بتا رہا ہے، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات اور اسٹرگلز، یعنی جو ہم جدوجہد کرتے ہیں، زندگی کا ضروری حصہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہر چیز آسان ملے تو ہم کبھی اسٹرانگ اور کیپیبل نہیں بن پائیں گے۔ اسٹرگلز ہمیں تیار کرتے ہیں زندگی کی اصلی اڑان کے لیے۔ یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے بتایا تاکہ آپ کو تھوڑا سمجھ آ جائے کہ ان سوالات کی اہمیت کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب ہم نے جو چیٹ جی پی ٹی نے ہمیں سوالات بنا کے دیے نا، وہ یہ ہے، ہم بچے سے جب یہ کہانی ہم بچے کو پڑھائیں گے، پہلے آپ نے یہ کہانی اس کو پڑھانی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جب سن لے اس کے بعد آپ نے سوالات اس سے کرنے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر تتلی نے اسٹرگل نہ کیا ہوتا کوکون سے نکلنے کے لیے، تو کیا وہ کبھی اڑ پاتی؟ ٹھیک ہے، یہ اب ایک سوال ہے۔
اب اس میں ہنٹ آپ دیں گے، اب مثال کے طور پہ اگر وہ اٹک جاتا ہے تو آپ ہنٹ کیا دیں گے؟ ایکسپلین کرے کہ اسٹرگل تتلی کے لیے ضروری تھا تاکہ اس کا باڈی فلوئڈ ونگز میں جائے اور وہ اسٹرانگ ہو کر اٹھ سکے، مطلب آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ یہ جو تتلی اسٹرگل کر رہی تھی یہ اس کے بدن کے لیے ضروری تھا اور یہ ایک نیچرل سائیکل تھا، اسی لیے قدرت بعض اوقات ہمیں سخت حالات سے گزارتی ہے تاکہ جو ہے تو ہم ایک قیمتی بندے انسان بنے، تو یہ بچے میں یہ چیز ڈیولپ کرتی ہے کہ ہر چیز ہمیں جو گولڈ پلیٹ ہے، یہ جو آج کل لوگوں میں اتنا آسانی آ گئی اور ہر بندہ جو ہے تو وہ صرف اور صرف بس چاہتا ہے کہ یار مجھے راحت ہی راحت ملے، تو یہ اس تصور کی تھوڑی نفی کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، پھر کیا تمہیں لگتا ہے کہ مشکلات یعنی ڈیفیکلٹیز کبھی کبھی ہمیں زیادہ اسٹرانگ بناتی ہیں؟ کیسے؟ یہ اب بچے سے آپ یہ سوال کریں، اس کو سوچنے پہ آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ سوچے اس کہانی پہ، ٹھیک ہے؟ اب اگر اس سوال میں بچہ آپ اٹک جاتا ہے تو آپ ہنٹ پھر استعمال کر سکتے ہیں کہ ریلیٹیبل ایگزامپلس دے، جیسے سائیکل چلانا سیکھنا یا ٹف یعنی جو مشکل پزل سالو کرنا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ اس میں اگر کچھ سوالات آپ کو مشکل لگ رہے ہوں، ہنٹ کی سمجھ نہیں آ رہا ہو، تو آپ چیٹ جی پی ٹی کو بتا سکتے ہیں، ریفائن کر سکتے ہیں۔ میں نے پورا ایک لیکچر اس پہ آپ کے لیے ریکارڈ کرایا تھا کہ جواب کو ایک مرتبہ کافی نہ سمجھے، ٹھیک ہے؟ یوٹیوب پہ وہ لیکچر موجود ہے، آپ وہ پڑھ لیں تو دیکھ لیں انشاءاللہ، اس سے آپ کو یہ چیزیں مزید بہتر ہو جائے گی کہ آپ اس کو ریفائن کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی پرومپٹ میں آرام سے چیز مل جائے، بعض اوقات ایک پرومپٹ پہ مل جاتی ہے، بعض اوقات آپ کو اس کو ریفائن کرنا پڑتا ہے، تو ریفائن کرنا سیکھے۔ یہ جو پرومپٹ انجینئرنگ پہ اتنا زیادہ ٹائم میں نے لگایا وہ اسی لیے تاکہ آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اگر تو ایک ہی مرتبہ میں آپ کی کوئی ریکوائرڈ چیز نہ حاصل ہو رہی تو آپ اس کو ریفائن کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، پھر سائیکل چلانا سیکھنا یا ٹف پزل سالو کرنا، یہ آپ نے اس کو پہلے مشکل ہوتا ہے مگر سیکھنے کے بعد ہم اسٹرانگ اور انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ اب آپ بچے کو اس سے سبق دے سکتے ہیں۔ پھر تیسرا سوال کیا، اگر تم اس آدمی کی جگہ ہوتے، یہ اس آدمی کی بات کر رہے ہیں جس نے وہ تتلی کا وہ کاٹا تھا نیکی کی وجہ سے کہ وہ جلدی سے نکل آئے اس کو اسٹرگل سے بچانے کے لیے، تو تتلی کی مدد کرتے یا اسے خود نکلنے دیتے؟ کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے جب وہ تتلی کی وہ جو ہول تھا وہ کاٹا اور اس سے تتلی جلدی باہر نکلی تو وہ تتلی کبھی اڑ نہیں پائی کیونکہ اس نے وہ اسٹرگلز نہیں کی تھی اور اس کے وہ ونگز مضبوط نہیں بنے تھے، تو یہ جب مورل سٹوری ہم نے اس کو بتائی، اب ہم اس سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی اگر تم اس آدمی کی جگہ پر ہوتے تو تم کیا کرتے؟ تو اس سے بچہ سوچتا کہ یار اس آدمی نے یہ نیکی کا کام کیا، اپنے خیال میں اس نے نیکی کا کام کیا، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ وہ تتلی جو تھی وہ چونکہ اس فیز سے نہیں گزری تو اس کے ونگز پوری عمر کے لیے وہ معذور رہ گئی، تو اب اگر تو وہ یہاں پر اٹک جاتا ہے، جواب نہیں دے پاتا، تو آپ اس کو انکریج کریں کہ بچہ سمجھے کہ ہیلپ ہر وقت صحیح سولوشن نہیں ہوتا، مطلب ہر وقت آپ اسپون فیڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی بندے کو ایسے اسپون فیڈ کرنا کہ وہ معذور ہو جائے، مطلب معذور ان سینس آف یہ نہیں کہ آپ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں، لیکن وہ اسٹرگل کرنا چھوڑ دے، اس کو وہ جو سیکھنے کا عمل ہوتا ہے اس سے وہ محروم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی کبھی کسی کو اپنا چیلنج خود فیس کرنا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو جانتے بوجھتے اس کو وہ چیلنج فیس کرنے دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ اس فیز سے گزرے۔ اچھا، یہ پھر تیسری آپ یہ مزیدار ایکٹیویٹی آپ دیکھ لیں کہ فن ایکٹیویٹی یہ اس نے کیا بتایا، بٹر فلائی رول پلے، بچے کو ایک بلینکٹ میں لپٹ دیں جیسے کوکون ہو، یعنی جس طرح وہ تتلی کو ایک ہول میں بندی، پھر اسے کہیں کہ دھیرے دھیرے خود کو نکال کر تتلی بنے، مطلب اسٹرگل کرے وہ خود اس میں آگے پیچھے ہو کے رول انرول کرے، جو آپ نے اس کو لپیٹا ہے وہ انرول کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے ہاتھ پہ لائے جیسے ونگز اور پھر وہ نکلنے کے ساتھ اس کو ہاتھ پہ لائے، اس سے وہ فیل کرے گا کہ اسٹرگل کے بعد آزادی اور اڑان کتنی خوبصورت ہوتی ہے، اب اس نے چونکہ اسٹرگل کی ہوگی اس کے بعد جب وہ تو اس میں وہ ایک سینس آف اچیومنٹ آئے گی کہ بھئی میں نے تو ایک بہت بڑا کام کیا، تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس کو گریجولی اس چیز پہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ بھئی اگر زندگی میں مشکلات آتی ہے، اسٹرگلز آتی ہے تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، اس سے بھاگنا نہیں ہے، اس کو فیس کرنا ہے اور اس سے نکلنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں ایک پیسو سی چیز کو مطلب ایک سمپل سٹوری تھی، اگر آپ اس کو عام طریقے سے آپ سکھاتے تو کیا آپ اس طرح کے سوالات آپ اس سے کر سکتے؟ بہت ہی کم، میرے خیال میں 100 میں سے کوئی 2-3% کے والدین ہوں گے جو خود اتنے قابل ہو کہ اس طرح کے، لیکن ان اے آئی ٹولز نے کتنا ہمارا کام آسان کر دیا بشرط یہ کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں، اور کو پائلٹ کے طور پہ آپ نے اس کو اسسٹنٹ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا کام اس سے نہیں کر مطلب اپنے کام میں بطور اسسٹنٹ یوز کرنا ہے، ریپلیس نہیں کرانا، ٹھیک ہے؟ یہ چیز آپ نے ذہن میں اس پہ انشاءاللہ آگے بھی ہم جا کے مزید چیزیں دیکھیں گے۔ اچھا جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آ، تھوڑا اس طرف آ جاتے ہیں کہ اس میں پرومپٹ انجینئرنگ کا کمال سمجھے، پرومپٹ میں ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو ہم نے رول دیا، ٹھیک ہے؟ وہ تھا کریٹو لرننگ کو پائلٹ، وہ میں نے آپ کو دکھایا، ٹھیک ہے؟ اس پہ پورا ایک لیکچر ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ تو اب جب ہم رول دے رہے تھے تو یہ جنرل جواب دینے کے بجائے ایک اسپیسیفک ہیلپر کے طور پہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ انشاءاللہ اس سے۔ اچھا، دوسرا ہم نے پرومپٹ میں مقصد بتایا، ہم نے گول اس کو ڈیفائن کر کے باقاعدہ بتایا،
اور وہ کہاں پر تھا؟ وہ جب ہم نے اس کو بتایا کہ پروموٹ کرٹیکل تھنکنگ، کہ مطلب ہم نے اس میں کرٹیکل تھنکنگ اور جینوئن انٹرسٹ، کہ وہ پراپر انٹرسٹ لے اس چیز میں، ٹھیک ہے؟ اب ہم چیٹ جی پی ٹی کو یہ جب ہم اس کو مقصد بتاتے تو ہم اسے یہ بتا رہے ہوتے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف سوال نہیں، مطلب وہ اگر ہم اس کو یہ مقصد نہ بتائیں تو وہ کسی کی بھی نوعیت کے سوال جنریٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف سوال نہیں بلکہ ایسے سوال جو بچے کی سوچ اور دلچسپی بڑھائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آڈینس بھی ہم بتا رہے ہیں، ہم اسپیسیفائی کریں گے کہ آڈینس کیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہاں پر ہم نے پارٹیکولرلی بتایا کہ 7 ایئر اولڈ چائلڈ، اگر آپ کا 5 سال کا بچہ ہے 5 ایئرس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، 11 سال کا بچہ ہے 11 سال لکھنا ہے، 10 سال، تو اس سے وہ اس لیول کی چیزیں سوالات جنریٹ کرے جو ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق ہو۔ اس سے اے آئی کو پتہ چلتا ہے کہ سوالات کس قسم کے بچے کے حساب سے بنانے ہیں، یعنی 7 سال کے نہ کہ 15 سال کے، ٹھیک ہے؟ چوتھی چیز ہم نے فارمیٹ اس کو بتائی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اور تصور تھا، اور ہم نے جب اس کو کہا نا کہ دس ایگزیکٹ 3 پارٹ فارمیٹ، یہ انگریزی والے پرومپٹ میں یہ چیز موجود تھی، لیکن اردو میں بھی ہم نے رومن اردو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم نے اس کو باقاعدہ 3 پارٹس بتائے، ٹھیک ہے؟ ہم اے آئی کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ جواب ہمیشہ 3 حصوں میں دے، ٹھیک ہے؟ سوالات بتائیں، والدین کے لیے ہنٹس دیں، اور ایک فن ایکٹیویٹی ہمیں کر کے دے، اس سے ہمیں ہمیشہ ایک صاف اور مفید جواب ملتا ہے۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی، اب یہ اہم ہدایات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ایک تو یہ کہ پائلٹ آپ ہیں، اے آئی صرف کو پائلٹ ہے، آپ جہاز آپ نے اڑانا ہے، جہاز آپ نے اے آئی کے ذریعے نہیں اڑانا، جہاز آپ نے اڑانا ہے، اے آئی سے آپ نے صرف کو پائلٹ کا کام لینا، اصل گفتگو بچے کے ساتھ آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ کا بچے کے ساتھ ایک کنیکشن بن جائے، ٹھیک ہے؟ والدین کا بچوں کے ساتھ کنیکشن بہت ضرورت ہے، اگر آپ ہر چیز اس کے ساتھ، تو پھر بچے کے ساتھ آپ کا کنیکشن کب بنے گا؟ مطلب آج کل تو اللہ معاف کرے، والدین نے بچوں کو بس بالکل سائڈ پہ کیا ہوتا ہے، پھر بعد میں گلا کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ تو وہ ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے، کنیکشن نہیں بن پا رہا۔ آپ جب ان کو ٹائم ہی نہیں دیں گے تو وہ کیسے آپ کے ساتھ کنیکشن بنا پائیں گے؟ تو ٹائم آپ نے ان کو دینا ہے، اصل گفتگو آپ نے کرنی ہے، آپ نے ان ٹولز کو یوز کر کے ان کے ساتھ پھر کریٹو ایکٹیویٹیز کرنی ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ پہلے خود دیکھیں، بچے سے سوال کرنے سے پہلے، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لکیر کے فقیر بنے، چیٹ جی پی ٹی نے جو آپ کو جو چیز دی وہ آپ نے فوراً بچے سے پوچھی، نہیں، پہلے آپ اس سوال کو دیکھ لیں۔ ہو سک بعض اوقات اس طرح بھی ممکن ہے کہ چیٹ جی پی ٹی اس میں کچھ ایسی چیز پوچھ لے جو کہ ہمارے عقائد کے خلاف ہو، جو ہمارے جو ہے تو کلچر کے خلاف ہو، کسی اور چیز، مطلب کیونکہ یہ تو اے آئی ہے نا، ہم اس کو پراپرلی گائیڈ نہیں کر سکتے، بعض اوقات اس سے ہیلوسینیشنز ہو سکتی ہے، غلطیاں ہو سکتی ہے، تو آپ تھوڑا سا اس کو فلٹر کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس فلٹرنگ کے بعد آپ سوال اس سے کریں۔ تیسری چیز یہ کہ یہ ٹیسٹ نہیں ہے، آپ نے بچے کو اس پہ پرکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گفتگو ہے، آپ نے بچے میں صلاحیت پیدا کرنی ہے، آپ نے اس کو ٹیسٹ نہیں کرنا، نمبر نہیں دینے، ٹھیک ہے؟ اس میں مقصد بچے کو پرکھنا نہیں ہے بلکہ اس کی سوچ کو جگانا ہے، اور ہر بار نئی چیٹ یہ کانٹیکسٹ ونڈو کے ساتھ آپ اس کو لنک کر لیں۔ اگر تو آپ مطلب ابھی تو میں نے آپ کو دونوں چیزیں ایک ہی چیٹ میں کر کے دکھا دی نا، اسٹوری بھی اسی چیٹ میں آپ اسٹارٹ کر دی، اور اس سے پہلے وہ نصاب والی ایکٹیویٹی بھی ادھر کی، تو آپ دونوں کے لیے الگ الگ چیٹس بنائیں، اس میں یہ ہوگا کہ اس کے پاس اسپیسیفک صرف اسی کانٹیکسٹ کی چیز ہوگی، تو زیادہ افیکٹو باتیں وہ آپ کے ساتھ کر سکے گا۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو آج کا لیکچر کیسے لگا۔ انشاءاللہ اس ماڈیول میں ہم بہت زبردست قسم کے پریکٹیکل یوز کیسز دیکھیں گے۔ آج کا لیکچر آپ ضرور آپ کے فرینڈ لسٹ میں والدین ہوں یا وہ ہو تو ان کے ساتھ شیئر کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی یہ مفید چیز ہو، کیونکہ لوگوں کی وہ مطلب یہ فری میں اسی لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ چیزیں ایکسیسیبل ہو جائے۔ باقی اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل ٹیک وتھ ماس سبسکرائب کر سکتے ہیں، ساتھ ہمارا واٹس ایپ چینل ہے جس میں اپڈیٹس دوں گا، اور یہ پرومپٹس وغیرہ بھی میں ادھر شیئر کر لیا کروں گا، تو شارٹ کلپس بھی میں بنا کے ادھر شیئر کر رہا ہوں، تو وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی لنک دے دوں گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔